अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, आप सभी लोग इनको तो जानते ही होंगे। अभी जल्दी में ही दुनिया ने इनको शहीद कर दिया है। दुनिया तो ये जानती है कि इनको फला और फला मतलब पश्चिमी मुल्कों ने शहीद किया है, लेकिन सच्चाई अगर पूछोगे तो मेरे दिल से सच्चाई ये निकलती है कि इनको मुसलमानों ने ही शहीद किया है। आप गौर कीजिए, इन्हीं के पूर्वज इमाम अली अलैहिस्सलाम को किसी गैर कौम ने शहीद नहीं किया था, मुसलमानों ने ही शहीद किया था। उन मुसलमानों ने जो दुनिया और माल के लालची थे, दुनिया से बहुत मोहब्बत करने वाले थे, उन लोगों ने इनके पूर्वज इमाम अली अलैहिस्सलाम को रमजान के महीने में शहीद किया था। इस महीने में इनको शहीद किया गया है। दिखाई तो हमें दे रहा है कि पश्चिमी मुल्कों से इनकी बनती नहीं थी। पश्चिमी मुल्कों के आगे ज्यादातर मुस्लिम देश माथा टेके हुए हैं, उनकी गोद में बैठे हुए हैं, दुनिया और माल कमाने की वजह से। लेकिन ये इमाम अली की औलाद में से इनके जैसे जितने हैं, ये चाहे जितने कम लोग हों, लेकिन जालिम के आगे कभी सर नहीं झुकाएंगे। हम और आप जानते तो हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद और उसकी फौज ने शहीद किया था। दिखने में तो यही है और सच्चाई भी यही है, लेकिन इसका एक सच ये भी है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कुछ हद तक कातिल मुसलमान भी थे। मतलब ये है कि जिन लालचियों ने यजीद की बैयत की थी, यजीद की फौज में शामिल थे, यजीद के सिपाही थे, माना कि उन लोगों ने मौला हुसैन पर जुल्म किया। ठीक है, यजीद को मजबूत करने वाले जो लोग थे वो ज्यादातर सहाबा कराम की औलाद थे और कुछ सहाबा भी थे। अगर यजीद मजबूत ना होता और यजीद की बैयत करने के बजाय उस वक्त के मुसलमान मौला हुसैन के साथ हाथ में हाथ देकर खड़े हो जाते, तो क्या मौला हुसैन के साथ वो हादसा होता? नहीं होता भैया। आज वक्त का यजीद एक हुसैनी पर जुल्म करता आ रहा है, बराबर तरह तरह के बंदिशें लगाता आ रहा है, उसके देश को कमजोर करने की पूरी ताकत लगा रहा है, और दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम मुल्क खामोशी से देख रहे हैं। कोई ये कहने वाला तक नहीं है कि आप नाहक इस देश पर इतनी बंदिशें क्यों लगा रहे हैं। अगर कोई बोल दे तो उसकी और वक्त के यजीद की दोस्ती में दरार आ सकती है। तो जिन लोगों ने उस वक्त यजीद की बैयत की थी, यजीद की ताकत को मजबूत किया था, और उस यजीद और उसकी फौज ने मौला हुसैन को शहीद किया था, आज अगर आप गौर कीजिए तो सेम वही बात है। जो लोग यजीद और उसके बाप की तरीके को सही मानते हैं, तरीके को अपनाते हैं, आज वही लोग वक्त के यजीद के साथ हाथ दिए हुए हैं, और उन लोगों ने खामोशी अख्तियार की। बता दिया बता दिया कि हम 56-57 मुल्क हैं, हम इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, हम आपके साथ में हैं, आपको जो करना है कीजिए, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। तो वो अकेला पड़ गया ईरान, और दुनिया की दो भारी ताकतें उसके ऊपर बराबर हमला करती रही, और आखिरकार शहीद कर दिया ईरान के सुप्रीम लीडर को। तो गौर कीजिए कि जिस तरह अहले बैत के साथ मुसलमानों ने गद्दारी की, धोखा दिया, या फिर डर गए थे, इनमें से कोई एक ना एक बात तो जरूर थी। तो जो लोग उस वक्त डर गए थे, उन्हीं के वंशज आज भी डरे हुए हैं। जो लोग उस वक्त नहीं डरे थे, उनके वंशज आज भी नहीं डर रहे हैं। उस वक्त जो अली के मानने वाले थे, वो तब भी नहीं डरे थे, और आज जो अली के मानने वाले हैं, वो आज भी नहीं डर रहे हैं। दुनिया जानती है कि ईरान में फला फला देश मिलकर हमला किए हैं और उसको तबाह कर रहे हैं। आप हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। मिसाल के तौर पे आप 5 भाई हो, और पांचों भाई थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही हो, ठीक, और अपने अलग अलग रह रहे हो, और एक घर में जब 5 भाई हो तो कभी कभार भाइयों में भी कुछ बातों को लेकर के इख्तलाफ हो सकता है। तो उस इख्तलाफ का मतलब यह है कि आप भाई भाई में इतनी रंजिश रख लो
کہ آپ کے بھائی کو اگر کوئی باہر کا آ کر کے مارنے کو سوچے تو کیا آپ تب بھی خاموش رہو گے؟ بتائیے بھائی، یہی حال ہے اس دنیا میں۔ آپ کی اور آپ کے بھائی کی آپ کی خوب اچھی نہیں بن رہی ہے، پھر بھی اگر آپ کے بھائی کو کوئی آ کر کے دھمکا رہا ہے بار بار، تو آپ کیا کہو گے؟ آپ یہی کہو گے کہ آجا تو پہلے مجھ سے ہی نپٹ لے، میری اور میرے بھائی کی بنتی ہو یا نہ بنتی ہو وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، تو اسے دھمکا رہا ہے تو آپ پہلے مجھ سے ہی نپٹ لے۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے، آپ ایسا ہی کریں گے مسلمانوں میں، چاہے جس مسلک سے آپ آتے ہوں آپ ایسا ہی کریں گے۔ باقی اگر کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں ہے تو آپ اپنا الگ کر رہے ہو، آپ کا بھائی الگ کر رہا ہے، اگر کوئی دشمن آپ کو ستا رہا ہے تو آپ ایک ہو جاؤ گے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، بلکہ یہ ساری انسانیت کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور آج آپ کو لگ رہا ہے کہ جو مسلم ملک ہیں ان کی کوئی خطا ہی نہیں ہے، تو ساری خطا انہی کی ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر یہ 10-20 ملک اکٹھے ہو کر کے ٹائٹ آواز میں ایران کا ساتھ دیتے اور جو ایران کو ستا رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں ان سے ٹائٹ آواز میں بولتے، کیا تب بھی وہ اسی طرح ایران کو دھمکیاں دیتا؟ نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مسلم حکمران ہیں یہ زیادہ تر عیاش ہیں، دنیا اور مال کے لیے ان کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس سے ثابت یہی ہو رہا ہے کہ زیادہ تر مسلم حاکموں کو دنیا سے اور مال سے مطلب ہے، دین کہاں جا رہا ہے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور جو بہت سارے مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کو لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا ہے، مسئلے مسائل میں نہیں پڑنا ہے، ہم کو نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ صرف اسی کو دین سمجھ رہے ہو تو آپ مومن نہیں مرو گے۔ مومنوں کا تو کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ انصاف کی خاطر کھڑے ہوں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے اور ظالم کے خلاف ہونے چاہیے، یہ بھی مومنوں کی ایک نشانی ہے۔ اور جو لوگ مظلوم کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، طاقت ہونے کے باوجود ظالم سے نہیں ٹکرا رہے ہیں، طاقت رکھنے کے باوجود، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ روزہ نماز خوب کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ مومن ہے؟ یہ مومن نہیں ہے۔ اگر یہ مومن ہے تو مولا حسین کو شہید کرنے والی یزید کی فوج اور ان فوجیوں کا حاکم یہ سب روزہ نماز کرنے والے ہی تھے۔ تو بھائی اگر یہ لوگ مومن ہیں تو پھر یزید اور یزید کے سپاہی بھی مومن تھے۔ اگر یہ لوگ مومن تھے تو آپ کو مولا حسین کو کہنا ہوگا کہ وہ غلط راستے پر تھے۔ اور جب بھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ مولا حسین یا آپ کے والد صاحب یہ صحیح راستے پر نہیں تھے تو آپ مومن تو مومن شاید مسلمان بھی نہیں رہو گے، یہ میری گارنٹی ہے۔ یہ حال چل رہا ہے۔ کچھ مسلمان آج بھی ایران کے سپریم لیڈر کی موت سن کر خوشی منا رہے ہیں۔ کچھ پوسٹیں میرے پاس آئی ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ دکھ کا سمے ہے نہ پڑھوں۔ تو جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں تو یہ انہی کی نسل میں سے ہیں جن لوگوں نے مولا حسین کو شہید کر کے خوشیاں منائی تھی۔ آج دنیا کا کسی بھی دیش کا انسان ہو، آپ غور کیجئے، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ سپر پاور ہو اور آپ ایک ایسے دیش کو دبا رہے ہو جو آپ کی جتنی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ فرق یہ ہوا کہ یہ علی والے ہیں، طاقت چاہے کم ہو لیکن جھکنے والے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ یزید کے پاس بہت طاقت تھی، چاہے فوج سے ہو چاہے روپیہ پیسہ سے ہو۔ مولا حسین کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس صرف ان کے چند ساتھی تھے، کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ وہاں پر مولا حسین اللہ کے لیے ظلم سے ٹکرائے تھے اور شہید ہو کر دنیا کو دکھا دیا کہ یہ ہے اسلام کا راستہ۔ اس وقت یزید کو تو لگتا تھا ہماری بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی ہماری فوج ہے، ہم دنیا پر غالب ہوں گے، ہمارا چرچا ہوگا۔ آج آپ دیکھ رہے ہو کہ یزید پر بار بار لعنت ہو رہی ہے، اس کے چاہنے والوں پر لعنت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مولا حسین کے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی مولا حسین کی مثال دے رہے ہیں۔ یہی حال غور کیجئے تو ملتا جلتا نظر آ رہا ہے سید علی خامنہئی صاحب کے حوالے سے۔
علی خامنائی صاحب دنیا میں اتنے چرچت پہلے نہیں تھے جتنے چرچت ابھی 2 دنوں میں ہو گئے ہیں۔ کل ہم ایسے ہی اکیلے بیٹھے تھے تو ایک مولوی صاحب آئے، مطلب داڑھی واڑی رکھے ہیں اور وہ مسلک کے اعتبار سے دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو کبھی کبھار ان سے ہماری بات چیت ہو جاتی ہے، مطلب صرف حال چال کے طور پہ، بحث مباحثے والی کوئی بات نہیں کیونکہ وہ اتنا پڑھے لکھے ہیں نہیں۔ تو وہ میرے پاس آئے اور بیٹھے، کہنے لگے کہ یار دیکھو کیا ہوا، ان کو جو ہے ان لوگوں نے مل کر ختم کر دیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ اتنے مسلم دیش ہیں، کیا کسی کے پاس طاقت نہیں ہے؟ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ظالم حکومتیں جسے چاہتی ہیں لگاتار پریشان کرتی ہیں اور اسے مٹا دیتی ہیں، اس کے دیش کو کمزور کر کے چھوڑ دیتی ہیں، اور یہ سارے مسلم ملک کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھیا تو تھوڑا بہت گالیاں بھی دے رہے تھے، اور گالیاں دینا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں قرآن ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ ظالموں پر لعنت، فاسقوں پر لعنت، منافقوں پر لعنت، منافقوں کے حمایت کرنے والوں پر لعنت، منافقوں سے ہمدردی کرنے والوں پر لعنت۔ اب ان میں جو جو آ رہا ہے وہ اپنے آپ کو شمار کر لیں۔ اور آپ لوگ غور کیجئے، وہ جو بھائی مجھ سے بتا رہے تھے وہ کافی دکھ میں تھے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا ہوں، میں اس پر باتیں بھی کرتا ہوں، کیونکہ وہ تھوڑا عمر میں زیادہ ہیں، وہی تقریباً 50-60 سال کے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ نہیں جانتے ہیں کہ شوکت ان مسئلوں میں کیا باتیں کرتے ہیں ویڈیو میں، نہ انہوں نے کچھ کہا نہ میں نے بتایا، وہ برا بھلا کہتے رہے ان حکمرانوں کو جو خاموشی کے ساتھ تماشا دیکھ رہے، حالانکہ ہیں تو اہل سنت دیوبندی ہی، لیکن انہیں کافی برا لگا، کافی کچھ انہوں نے کہا، ہم خاموشی سے سنتے رہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا تمام مسلمان، قرآن کی یہ آیت دیکھیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 51، اس کا ترجمہ بالکل صاف ستھرا ہے، کوئی کم پڑھا لکھا ہو وہ بھی آسانی سے پڑھ لے گا۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو، جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا، میل جول رکھے گا، وہ انہی میں سے ہوگا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت یا سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ آج آپ آنکھیں کھول کر دیکھیے کہ یہود و نصارہ سے ملت کیے ہوئے ہیں، مسلمانوں سے بغض رکھے ہوئے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں بتائیے بھائی؟ یہ سب وہی لوگ ہیں جو ایکا لیے ہوئے ہیں کہ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کے لیے جان دینے والے ہیں۔ تو جو صحابہ کے لیے جان دینے والے ہیں وہ قرآن کا کفر نہیں کریں گے۔ آج قرآن کا کفر کون کر رہا ہے؟ اس آیت کو دیکھیے اور دنیا پر نظر ڈالیے، یہ کون سے حکمران ہیں، قرآن کن کے بارے میں کہہ رہا ہے، کن سے دور رہنے کو کہہ رہا ہے، اور ان کے قریب کون ہیں؟ ان کے قریب وہی ہیں جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ٹھیکیدار ہیں۔ تو صرف کہنے سے ٹھیکیدار کوئی نہیں بن جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، علی خامنائی صاحب کے بارے میں برا بھلا کہنے والوں یاد رکھو کہ وہ صرف شیعہ کے لیڈر نہیں تھے، وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے ایک مومن تھے۔ جو لوگ انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں تو آپ تحقیق کیجئے، یقیناً یہ لوگ یزید کی نسلوں میں سے ہیں یا اس کے پیروکاروں میں سے ہیں، اسی مانسکتا پر چلنے والے ہیں، اہل بیت سے بغض رکھنے والے ہیں، اور اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کے بارے میں حدیث شریف میں آ چکا ہے کہ وہ لوگ اصلی نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہوگا، اہل بیت سے بغض رکھنے والے لوگ اصلی نہیں ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔